अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम 10वीं क्लास का सबक नंबर 8 पढ़ रहे हैं। ये एक ड्रामा है हाजरा मसरूर का लिखा हुआ, जिसका नाम है मुलम्मा। तो चलते हैं हम स्क्रीन की जानिब, ताकि मैं आपको ये पूरा ड्रामा पढ़ के सुना सकूं, और ताकि आप लोग गौर से सुनिए, ताकि आप इसके जो अल्फाज हैं उसके तलफ़्फ़ुज़ से आगाही हासिल कर सकें। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब। अज़ीज़ तलबा, हम स्क्रीन पे आ गए हैं और आज हम 10वीं क्लास का सबक नंबर 8 पढ़ रहे हैं। ये एक अफ़साना है हाजरा मसरूर साहिबा का लिखा हुआ, जिसका नाम है मुलम्मा। मुलम्मा कहते हैं मतलब ऐसी चीज़ को जिसको मतलब उसकी यहाँ पर हकीकत को छुपा लें, उस पर कुछ और रंग रोगन करके उसकी शक्ल तब्दील कर दें, अंदर से कुछ हो और बाहर से वो कुछ और दिखाई दे, उसे कहते हैं मुलम्मा। तो ये हाजरा मसरूर के बारे में चले पढ़ते हैं। हाजरा मसरूर 1929 में पैदा हुई और सन 2012 में इनका इंतकाल हुआ। हाजरा मसरूर लखनऊ में पैदा हुई। उनके वालिद डॉक्टर तहव्वुर अली ख़ान सरकारी मुलाजिम थे। वालिद के तबादलों की वजह से उनकी तालीम कई शहरों में हुई। उनकी अचानक वफ़ात के बाद हाजरा का सिलसिला तालीम मुनक़ते हो गया। हाजरा मसरूर को घर में अदबी माहौल मैसर था। 1947 में अपने ख़ानदान के साथ लखनऊ से हिजरत करके लाहौर आ गई। कुछ अर्सा वो अहमद नदीम कासमी के साथ रिसाला नक़ूश की इदारत में शरीक रही। उनकी शादी मारूफ सहाफ़ी अहमद अली मुदीर डान से हुई। ख़वातीन अफ़साना निगारों में हाजरा मसरूर ने ख़ासी शोहरत हासिल की। उनके ज़्यादातर अफ़सानों का मौजू ख़वातीन के मसाइल और छोटी बड़ी माशरती उलझनें हैं। मारूफ अफ़साना निगार और नक़ाद मुमताज़ शीरीन लिखती हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में अच्छे अफ़साने हाजरा मसरूर के अलावा शायद ही किसी ने लिखे हैं। उनके मुतअद्दिद अफ़सानवी मजमूए शाया हो चुके हैं, मसलन चरके, हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, तीसरी मंजिल वग़ैरह। वो लोग के नाम से उनके ड्रामों का एक मजमूआ भी शाया हो चुका है। हाजरा के अफ़सानों का कुल्लियात सब अफ़साने मेरे 1991 में लाहौर से शाया हुआ था। हाजरा मसरूर भरपूर अदबी और समाजी ज़िंदगी गुजार कर 15 सितंबर सन 2012 को कराची में वफ़ात पा गई और कराची ही में दफन हुई। अब हम इनका अफ़साना जो है मुलम्मा वो पढ़ते हैं। तो इसके कुछ तदरीसी मकासद हैं। तदरीसी मकासद क्या हैं इस ड्रामे के, कि हाजरा मसरूर की अफ़सानी निगारी का तारुफ़ कराना, कि उनके अफ़साने किस अंदाज़ के होते थे। नंबर 2, माशरे में ज़ाहिर और बातिन के दोगलेपन की निशानदही करना। नंबर 3, बाज़ लोगों को दिखावे की आदत होती है, उसके नफ्सियाती पस मंज़र की नकाब कुशाई करना। ये मतलब ये दिखावा जो है वो अच्छी आदत नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ये एक माशरती ख़राबी है। नंबर 4, तलबा को अफ़साने की सिन्फ से वाक़फ़ियत दिलाना, यानी अफ़साने के असनाफ़ जो है मुख्तलिफ़ अंदाज़ के अफ़साने, कोई तारीख़ी अफ़साना होता है, कोई मतलब है कि रोमानवी अफ़साना होता है, कोई इसम के नफ्स के जो वो होते हैं माशरे के पस मंज़र में जो अफ़साने होते हैं वो होते हैं। तो उसकी आपको उसके मुतल्लिक़ वाक़फ़ियत दिलाना। नंबर 5, तलबा पर अच्छे अफ़साने की खूबियाँ उजागर करना, कि अच्छा अफ़साना क्या होता है। अच्छा अफ़साना वही होता है जिससे किसी को कोई सबक हासिल हो। तो ज़ाहिर है कि इस अफ़साने में भी एक सबक है, वो हम आगे चल के आपको बताएँगे। तो जनाब चले अफ़साना पढ़ते हैं। वो रेलवे टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुरक़े में लिपटी खड़ी थी। पलटी हुई नकाब, कुछ मुतअज्जिब सी निगाहें। रात के 11:30 बज चुके थे। गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियां अभी तक बंद थीं। उसकी हैरान नज़रें बंद खिड़कियों से टकरा कर उकता गईं। उसने उसने एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाली। ज़मीन और बेंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे थे, जैसे उन सब को सफ़र करना ही न था। वो आहिस्ता से कुली की तरफ मुड़ी, जो उसका हल्का फुल्का अटैची केस और मुख्तसर से बिस्तर सर पर रखे हुए था। कुली, अब तक टिकट घर नहीं खुला। यो गाड़ी हमेशा लेट रहा है। कुली ने अपनी धुल्ली से तनहा आँख उसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ दी, और जैसे उसकी दूसरी फूटी हुई आँख का धंसा हुआ पपोटा अपनी बेमायगी पर फड़कने लगा। तो कहाँ बैठूँ मैं, वो जैसे अपने आप से सवाल कर रही थी।
اس نے ایک بار پھر قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر اپنی نظریں بکھیر دیں۔ یہیں بیٹھ جاؤ، یہاں؟ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان غریب قلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا اور وہ خاموشی سے نیم تاریک سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی، جس پر اکا دکا چرخ چوں کرتے ہوئے یکے کی میلی چمنیوں والی بتیوں سے ایک کثیف سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی۔ اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا۔ میں کیا ہوں اس وقت؟ دیکھنے والے کی نظروں میں یقیناً کوئی امیر کبیر آزاد خیال لڑکی، لیکن در حقیقت ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی، بالکل یکے کی دھندلی لالٹین۔ رکھے دیت ہیں سامان اس جگہ، قلی بولا۔ نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، اس نے کسی قدر غصے سے کہا، پھر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ اندھیری سڑک پر کرارے بوٹوں کی چرڑ چرڑ پیدا ہوئی اور ایک سایہ لرزتا ہوا بڑھنے لگا۔ آخری اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت نوجوان ایک بھاری اوور کوٹ پہنے اسی طرف آ رہا ہے۔ لڑکی سمجھی شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہیں حضرت۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ نوجوان ٹائی کی گرہ کستا اس پر ایک چپتی ہوئی نظر ڈالتا ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا۔ لڑکی کے کھلے ہوئے لب سکڑ گئے۔ ہوگا کوئی امیر زادہ، بھلا وہ تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا؟ پھر ہم سامان رکھ کے جایت ہیں، قلی لڑکی کی خاموشی سے جھنجلا کر بولا۔ بکو مت، میں یہاں ہرگز نہیں بیٹھوں گی، وہ اونچی آواز میں بول اٹھی۔ اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا۔ قلی، تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ بولا۔ پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا؟ لڑکی قلی سے ہی مخاطب تھی۔ ٹکٹ سیکنڈ کا چاہیے یا انٹر کا؟ نوجوان بھی جیسے قلی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئی۔ قلی چلو، وہ بڑے روب سے کہنے لگی۔ آگے آگے قلی تھا اور پیچھے پیچھے وہ۔ اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل زمین پر ایک دلچسپ شور بکھیر رہی تھی۔ مجوری میم صاحب، قلی نے اس کے چرمی بٹوے سے متاثر ہو کر کہا۔ ابھی نہیں ملیں گے پیسے۔ وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی جنوری کی کپکپا دینے والی سردی میں رومال سے پیشانی پہنچ رہی تھی۔ کاہے؟ قلی کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے۔ اکٹھے لے لینا، سمجھے تم؟ گاڑی پر سامان بھی رکھوا دینا، اور دیکھو جیسے ہی ٹکٹ گھر کھلے مجھے بتانا آ کر، پیسے زیادہ ملیں گے۔ قلی اپنے ناریل جیسے سر پر پگڑی لپیٹتا چلا گیا اور لڑکی بجائے بیٹھنے کی مستربانہ ٹہلنے لگی۔ سامنے بینچ پر کوئی کمبل میں لپٹا کل بلا رہا تھا۔ عجیب مصیبت ہے، وہ دل دل میں کہنے لگی۔ یہ کمبخت مرد ہر موقع پر آ دھمکتے ہیں، کچھ نہیں تو سیکنڈ اور انٹر کا شوشہ ہی چھوڑ دیا۔ اب اسے کیا معلوم کہ اس نے اس وقت جو کچھ میرے پاس دیکھا بس یہی میری کل کائنات ہے۔ اٹیچی کیس اور ہولڈال اچھے زمانے کی یادگار ہیں۔ چرمی بٹوا ایک سہیلی کا تحفہ، اور یہ برقع چلتے وقت خالہ جان کا مانگ لیا تھا کہ مسافر عورتیں میلے کچالے برقعے والیاں دیکھتے ہی پھیل پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں۔ آج ہی دوپہر کو تو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا۔ امی جان کا خیال ہے کہ اگر گھر سے کوئی انہیں دیکھنے چلا جاتا تو اچھا تھا، ورنہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تو بھائی کے مرنے کے بعد بھاوا جو بھتیجوں کا اتنا خیال کیا کہ پیسے کو پیسہ نہ سمجھا، لیکن وہی برے وقت کے ساتھی نہیں۔ بس وہ اتنا ہی سن کر جانے کو تیار ہو گئی۔ امی جان نے جانے کب سے 3 روپے جوڑ کر رکھے تھے، سو نکال کر دیے کہ تم عقیل کو ساتھ لے کر چلی جاؤ۔ عقیل بچہ ہی صحیح لیکن ہے تو لڑکا۔ بس یہی ان کی بات مجھے زہر معلوم ہوتی ہے۔ جانے والی لڑکیوں کو کیا سمجھتی ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا؟ آخر سلمہ اور رضیہ بھی تو لڑکیاں ہیں، کیسے مزے میں تنہا سفر کرتی ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی وہ بڑے آدمی کی لڑکیاں ہیں۔ میں جواب دیا، واہ، تب تو انہیں بلا مبالغہ 1 درجن نوکروں کو جھرمٹ میں سفر کرنا چاہیے۔ چونکہ ہم غریب ہیں اس لیے ایک ہی کا سفر خرچ نکلنا مشکل ہے، کجا ایک ننھے محافظ کے ساتھ جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہوگی۔ غز گھنٹوں ان سے بحث کی، تب کہیں جا کر عقیل صاحب کے پیرے سے نجات ملی۔ کھانسی کی کھونکھوں سے وہ چونکی، کمبل کی گٹھری کھلی اور ایک جھریوں کا مارا بگلے کے پیر جیسے سفید بالوں کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ اپنی ڈھیلی ڈھالی فراق، ترشے ہوئے بال اور ٹرنک پر رکھے ہوئے ہیڈ سے کوئی عیسائی بڑھیا معلوم ہو رہی تھی۔ لڑکی نے ایک تنقیدی نگاہ اس سکھی منڈی بڑھیا پر ڈالی
اور پھر دل ہی دل میں اس خشک ساتھ پر افسوس کرنے لگی۔ کاش اس پوکھر کے پانی کی طرح ساکت بڑھیا کے بجائے کوئی سمندر کی سی بے چین نوجوان لڑکی یہاں ہوتی جو اس کے ریشمی سیاہ برقعے میں دہکتے ہوئے چہرے کو رشک سے دیکھتی۔ کلی نے اندر آ کر لڑکی کو بتایا کہ ٹکٹ گھر کھل گیا ہے۔ لڑکی اٹھ کے ساتھ ہو لی۔ راستے میں وہ برابر ادھر ادھر دیکھتی جاتی کہ کہیں وہ نوجوان اسے 3rd کلاس کے ٹکٹ لیتے نہ دیکھ لے۔ کیا کہے گا اپنے دل میں وہ لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ لڑکی نے اطمینان سے ٹکٹ لے لیا۔ چیختی چنگھاڑتی ہوئی گاڑی پلیٹ فارم کے سینے میں در آئی۔ جب لڑکی قلی کے پیچھے ویٹنگ روم سے نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ وہ سوچتی ہوئی جلدی آگے بڑھنے لگی۔ وہ زنانہ ڈبے کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ عورتوں کے کاؤں اور زیورات کی جھنکار یا جیسے آدھے مجرم قیدیوں کے ہائے ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کی تال پر، اس پر طرفہ مردوں کی ان کو ہدایتیں، منی کی اماں سامان نہ کھونے پائے۔ ایک دوسرے آدمی اس قیامت کے موقع پر گلا پھاڑ کر کہہ رہے تھے، خبردار نقاب نہ کھلنے پائے۔ لڑکی کا قلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا کہ پیچھے سے عورتوں مردوں کی ایک اور ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی اور لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس کر رہ گئی۔ اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنے چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ برقعے کی گدڑی سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حائل دیکھ کر دھکا دے دیا۔ لڑکی ایک جھکولا کھا کر سنبھل گئی۔ اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ وہ اس عورت کا جھالروں سے مزین برقع نوچ کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے، لیکن سامنے جو دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ارے قلی، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ پوری طاقت سے چلائی اور قلی کو لے کر کسی طرح اس ہجوم سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پیمائش کرنے لگی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سینکڑوں میلے کچالے برقعے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے۔ کاش وہ بھی ایک ایسا ہی برقع اوڑھے ہوتی تو کوئی اس پر طنز سے مسکرانے والا نہ ہوتا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ آرزو پھڑپڑانے لگی۔ وہ پھر کر بلا مقصد ہی درجوں پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی تھی، 1st 2nd انٹر زنانہ انٹر۔ وہ دفتن تھم گئی۔ ایک بار عبارت کو پھر پڑھا اور یہ درجہ اسے موسلا دھار بارش میں کسی گھنے درخت کا سایہ معلوم ہونے لگا۔ وہ بلا سوچے سمجھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ قلی باہر ہی متعجب سا کھڑا تھا۔ گاڑی کو جنبش ہوئی اور وہ دوڑ کر آگے چلا گیا۔ اسٹیشن کی دکانیں، خوانچے والے اور قلی اس کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے۔ وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں کو جو اب اندھیری رات میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھیں گھورتی رہی۔ آخر گھپ اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگی۔ اب وہ اپنے ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی۔ 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے ارد گرد بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منمنا رہا تھا، بالکل سوکھا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی، جیسے وہ پیدائش کے بعد فوراً ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو۔ ڈبے پر عجیب اضمحلال طاری تھا۔ لڑکی بدل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی۔ ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور لڑکی کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے تو اسے پھریریاں آنے لگیں۔ 2 منٹ بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی، آخر اس ملمہ کا کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے؟ دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں، بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ؟ آسمان پر صبح کی روشنی رنگتی جا رہی تھی اور تارے سہمے سے کانپ رہے تھے۔ گاڑی کسی اور اسٹیشن پر رکی۔ لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا۔ اب اس کی منزل مقصود قریب تھی۔ سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھیں۔ وہ آپس میں جمائیاں لے کر کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بھی لڑکی تب متوجہ نہ ہوئی، جیسے وہ اپنے کالے چہروں کے سامنے اس کے کالے برقعے کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتی تھی۔ لڑکی نے اپنا اسباب دروازے کے قریب گھسیٹ لیا کیونکہ آئندہ اسٹیشن پر اسے اترنا تھا۔ گاڑی رکی اور اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لڑکا دیا، پھر اٹیچی کیس لے کر ادھر گئی۔ چھوٹا سا اسٹیشن، گاڑی صرف 2 منٹ ٹھہرتی تھی۔ ٹرین نے سیٹی دی اور وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی رہی۔ اسے خیال تھا کہ وہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر اترے گا۔ وہ بہت خوش تھی، اسی کہ اس نے مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا۔
لیکن وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی کہ وہ نوجوان اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا۔ لڑکی گھبرا کر قلی کو پکارنے لگی۔ ایک بڈھا آنکھیں ملتا ہوا بڑھا اور اس میں سامان اٹھا کر چلنے لگا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا، جہاں وہ اتری وہیں اسے بھی اترنا تھا۔ لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، اس سے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑا ہی نہ تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے اس وقت ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ایک من کا بوجھ تھا۔ وہ ایک لمحہ تک تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی۔ آخر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا پڑی۔ وہ مزمحل قدموں سے باہر نکلی۔ اس وقت اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیر دریا پار کر لیا ہو، لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے۔ اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا۔ شاید وہ اس کی نگاہوں میں اب کوئی درجہ نہ رکھتی تھی۔ یہ احساس اس کے سینے کو بھرما رہا تھا۔ وہ تانگے پر بیٹھ کر رو دی۔ چچا کے ہاں اس کا استقبال صرف اس لیے بڑی گرمجوشی سے کیا گیا کہ اس نے بیمار چچا کی عیادت کے لیے تنہا سفر کیا تھا، لیکن وہ ان گرمجوشیوں کے مقابلے میں بہت سرد دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے چائے کی ایک پیالی بہت اصرار پر کڑوی دوا کی طرح پی اور کوٹھے پر دھوپ کھانے چلی گئی۔ اس کے پیچھے چچا زاد بہن بھی آ گئی۔ باجی، یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے۔ وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق کے اٹھاتی لائی تھی۔ لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ سورج کے رخ پر کھڑی ہو کر برقعے کو قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر لمبی چوڑی چھت پر مستربانہ ٹہلنے لگی۔ اسے برقعے کی تعریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعات رہ رہ کر یاد آنے لگے جنہیں وہ اپنے دل سے محو کر دینا چاہتی تھی۔ اس کی بہن برقعہ پہن کر کھڑی ہو گئی۔ کتنا اچھا لگتا ہے، میں بھی بالکل ایسے ہی بنواؤں گی۔ وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر خود بھی ویسا ہی بنوانے کو کہا کرتی تھی، لیکن شاید ہی وہ کبھی ایسا کر سکی ہو۔ لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنا خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا گوبر سے لپے پتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہبند باندھے اوندھا پڑا دھوپ لے رہا تھا۔ چارپائی پر سرہانے کی طرف بیڑی کا بنڈل اور دیا سلائی کی ڈبیا رکھی ہوئی تھی۔ پھونس کے چھپر میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی۔ دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی اور لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے تھک گیا ہو۔ وہی اسٹیشن کا امیر زادہ۔ اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدل لی۔ چھپر میں کھونٹی پر قیمتی اور کوٹ جھول رہا تھا۔ بٹو، اس مکان میں کون رہتا ہے اب؟ لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا، جو برقع پہنے ابھی تک یہی معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ ایک بیوہ اور اس کا ایک لڑکا بھی ہے، شہر میں پڑھتا ہے باجی۔ بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے، ہمارے ہاں کے سارے کپڑے یہی سیتی ہے، لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہے۔ لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی برقعے کو گھور رہی تھی۔ تو یہ افسانہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ جو ان کا مجموعہ تھا، اس مجموعے کے نام ہے سب افسانے میرے۔ اس میں سے ایک افسانہ تھا ملمہ، جو ہم نے آج آپ کو پڑھ کے سنایا۔ عزیز طلباء، آج ہم نے یہ آپ کو ڈرامہ پڑھ کے سنا دیا ہے۔ اب ہم آئندہ اس کا جو پارٹ 2 ہے، اس میں ہم آپ کو اس کی مشق کر کے بتائیں گے۔ تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا کر اور آل کو سلیکٹ کر لیجئے، تاکہ جو ہی میں اس کی مشق اپلوڈ کروں تو آپ کو فوراً اس کی اطلاع ہو سکے۔ تو آئندہ اپلوڈ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔